बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबीयल्लाह। सामिन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्या शब बारात में जो है तकदीर के फ़ैसले होते हैं। इस हवाले से कुरान पाक और हदीस मुबारका में क्या हमें बतलाया गया है, फरमाया गया है। तो सबसे पहले अल्लाह की पाक कलाम को हम देखते हैं तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में जो है वो सब कुछ हिकमत वाला काम जो है वो बांट दिया जाता है, यानी उसको लौह महफूज से ज़मीन पर नाजिल कर दिया जाता है। मालूम हुआ कि इस रात में बहुत बड़े बड़े जो है वो अल्लाह ताला फ़ैसलों को, हिकमत भरे अमूर को लौह महफूज से ज़मीन पर नाजिल फरमाता है। और इस हवाले से हदीस पाक क्या कहती है, इस रात के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात जो ज़हन में आते हैं और कुछ लोग भी सवालात करते हैं, उनके जवाबात इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में अर्ज़ करने हैं मैंने। सबसे पहले ये ज़हन में आता है कि क्या इस रात में तकदीर के फ़ैसले भी होते हैं, और अगर तकदीर के फ़ैसले होते हैं तो वो किन किन चीज़ों में होते हैं। और दूसरा सवाल ये ज़हन में आता है कि इस रात में क्या कब्रिस्तान जाना जायज़ है, सुन्नत रसूल है। और तीसरा सवाल जो ज़हन में आता है कि इस रात में लोग कहते हैं कि मुसलमानों की बख्शिश होती है। क्या हदीस पाक में ये साबित है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाता है। और चौथी और आखिरी चीज़ कि क्या इसमें हमें तौबा करनी चाहिए, या कौन से वो लोग हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं फरमाता है। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या इस रात में अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसलों को ज़मीन पर नाज़िल फरमाता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, इमाम बहकी ने ये रिवायत दावत कबीर में ये नकल फरमाई है। और यहाँ पर इस किताब में जो मेरे पास मौजूद है, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी लिखी हुई ये किताब है मिरतुल मनाजी शरह मिशकात शरीफ। इसके सफ़ा नंबर 285 पर ये हदीस पाक नकल की गई है, रिवायत लिखी गई है। और ये कादरी पब्लिशर उनका ये छापा है इस किताब का जो मेरे पास मौजूद है। इसमें ये रिवायत नकल की गई है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये रिवायत है। आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस रात यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात, शब बारात की रात, यानी इस रात में इस साल में पैदा होने वाले इंसान लिख दिए जाते हैं। और इस रात में उनके अमाल उठाए जाते हैं और उनके रिज़्क उतारे जाते हैं। यानी जो ज़िंदा इंसान है
ان کے لیے آنے والے آئندہ سال میں نازل ہونے والا رزق ہر ایک کے مقدر کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے، نازل کر دیا جاتا ہے لوح محفوظ سے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ شریف، اپنا دست اقدس اپنے سر پر رکھا اور فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ اس یعنی شب برات کی رات میں زندگی اور رزق اور اعمال کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اعمال اس رات میں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ہر انسان کے، اور جو اس دنیا میں زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے مقدر کا رزق جو ہے وہ اس رات میں نازل کیا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں جس انسان نے، یعنی جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونا ہے یا بیٹی پیدا ہونی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے فیصلے کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں آپ قبرستان تشریف لے گئے؟ قبرستان جانا اس رات میں کیا سنت رسول ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا ہمارا۔ اس حوالے سے بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی حدیث پاک آپ کو پڑھ کر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ روایت مرۃ المناجی شرح مشکوٰۃ شریف، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اس کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 281 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا، یعنی آپ کے پاس حضور موجود تھے، تو آدھی رات کا جب وقت ہوا تو آپ اٹھیں تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، تو جب گم پایا تو میں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے آپ فرماتی ہیں کہ میں جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں تھے، یعنی بقیع قبرستان میں تھے۔ جنت البقیع قبرستان کا نام ہے، تو اس قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوف کرتی تھی کہ تم پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ یعنی کیا تمہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ کر دوسری کسی امہات المومنین کے پاس تشریف لے گئے ہیں؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا
کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان معظم یعنی شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، تو قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف، ابن ماجہ، اور یہاں پر نیچے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث پاک ضعیف ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ فضائل کے باب میں یعنی فضائل بیان کرنے میں ضعیف حدیث پاک بھی سب مسالک کے نزدیک قابل قبول ہے، یعنی حدیث پاک جو ہے وہ من گھڑت نہ ہو، بہرحال حدیث پاک ضعیف جو ہے وہ بھی جو ہے فضائل کے باب میں قابل قبول ہے، اس کو بیان کرنا جائز ہے اور اس پر جو ہے عمل کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر سے یہ ثابت ہوا کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں یعنی تشریف لے گئے، اور اس رات میں مسلمانوں کے قبرستان جانے والے عمل کو سنت کہا جائے گا، سنت رسول کہا جائے گا، نہ یہ کہ یہ بدعت ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ قبرستان میں جانا چاہیے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں رزق کے، زندگی کے، موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور آخری سوال اور پھر اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت نہیں کرتے ہیں، فرماتا ہے۔ ان میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 286 میرۃ المناجی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 286 پر یہ روایت موجود ہے، اردو میں یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب میں اپنے بندوں کی طرف توجہ کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، رحمت کی نظر کرتا ہے، تو سب کو بخش دیتے ہیں سوائے کافر کے یا کینہ رکھنے والے مسلمان کے سوا اپنی سب مخلوق کو جو ہے وہ بخش دیتے ہیں۔ ابن ماجہ اور احمد نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے روایت کی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کینہ پرور جس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کے علاوہ اور کافر کے علاوہ باقی سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخش دیتے ہیں۔ اللہ خالق قدوس ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اس رات میں قبرستان جانا اور قبرستان میں جا کر مرنے والوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔